अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शारिफ खान। आज हमारे साथ एक और नए मेहमान मौजूद हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया है। वो पहले गैर मुस्लिम थे, एथिस्ट थे, अब उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया है। बहुत ही सुलझे हुए पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जापान में रहते हैं। आपको बता दूं कि दुनिया का सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी वाला और साइंस वाला देश किसी को माना जाता है तो वो जापान को माना जाता है, और जापान के अंदर ही बहुत तेज़ी से इस्लाम फैल रहा है। जापान की वीडियो अक्सर मैं आपके लिए इसलिए लेकर के आता हूँ, जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, अंधभक्त टाइप, वो कहते हैं कि भाई साइंस में मानो, इसमें मानो, उसमें मानो, जैसे जावेद अख्तर हैं। आपको मैंने एक वीडियो डिबेट भी दिखाई थी अपने चैनल पर, मौलाना शोमाइल नदवी और जावेद अख्तर साहब के बीच में, जिसमें वो कह रहे थे कि दुनिया साइंस के हिसाब से चलती है। तो इसलिए जापान का हवाला मैं आपको देता हूं कि जहां साइंस सबसे ज़्यादा तरक्की कर रहा है, वहीं पर लोग सबसे ज़्यादा इस्लाम भी अपना रहे हैं। आज की वीडियो को दिखाने का मेरा मकसद ये है कि देखो पढ़े लिखे लोग किस तरह से इस्लाम को अपनी नज़रिए से देखते हैं। दुनिया के अंदर जो बातें बताई जाती हैं उसे साइड में रखकर अपने नज़रिए से देखते हैं कि इस्लाम के अंदर क्या क्वालिटी है, तभी इस्लाम के अंदर दाखिल होते हैं। ये भाई आपको अपनी ज़िंदगी की पूरी कहानी खुद बताने वाले हैं। मैं सिर्फ दो मोटी मोटी बातें इनके बारे में बता रहा हूँ, फिर इनको सुनेंगे आप और हम दोनों बैठकर, और ये अपनी ज़िंदगी का वो टर्निंग पॉइंट बताएंगे कि ऐसी क्या वजह थी जो ये इस्लाम लाने पर मजबूर हो गए। इनकी समझ में बात आ गई कि इस्लाम ही दुनिया का सच्चा पक्का एक मज़हब है और इस्लाम को अपनाना ही आखिरत और दुनिया में कामयाब हो जाना है। और इसी के साथ साथ बता दूं कि भाई अच्छे खासे पैसे वाले भी हैं जापान के अंदर। इनका जो है काफ़ी अच्छा सिस्टम चलता है। ये कोई ऐसा आम व्यक्ति नहीं है जो परेशानियों से जूझकर किसी मुस्लिम स्कॉलर के उसमें पढ़ के इस्लाम कबूल किया हो, या इनका कोई शादी का मसला हो कि इन्हें किसी मुस्लिम लड़की से शादी करना थी, उसके चक्कर में इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपनी मर्ज़ी से खुद सब चीज़ों को सामने रखकर सोच समझकर इन्होंने इस्लाम कबूल किया है। बाकी अपनी ज़ुबान से ज़्यादा बेहतर होगा जब बताएंगे। तो वीडियो में देरी नहीं करते हुए भाई के पास चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं वो वजह जो इस्लाम में इनको लेकर के आई। मैं जापानी हूँ और मैं ओसाका में पैदा हुआ, और मैंने 10 साल पहले कुबे मुस्लिम मस्जिद में इस्लाम कबूल किया। और मुसलमान होने से पहले मैं एथियस्ट था। मेरा कोई भी मजहब नहीं था, कतई नहीं, ना बुद्धिज्म ना शिंटोइज्म, बिल्कुल एक आम जापानी की तरह। मुसलमान होने के बाद मैं पाकिस्तान में 5 महीने और मलेशिया में 1 साल और 3 महीने रहा। फिर 6 साल के लिए सऊदी अरब चला गया। मैंने वहाँ तालीम हासिल की और पिछले जुलाई में मदीना की इस्लामिक यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया। अब मैं इमाम हूँ कुबे मुस्लिम मस्जिद में, उसी मस्जिद में जहाँ 10 साल पहले मैं मुसलमान हुआ था। वो सितंबर 2014 का महीना था, और 2024 में सितंबर के ही महीने में मैंने अल्लाह के करम से इमाम की जिम्मेदारी संभाली। माशाल्लाह, बारकल्लाह। अकीदे के लिहाज से आपकी जिंदगी कैसी थी? आपका किस पर ईमान था? मैं मुकम्मल तौर पर एथियस्ट था, और जाहिर है जापानी कल्चर के लिहाज से मैं मकबरों में या मंदिरों में जाता था, मगर कोई खास ईमान नहीं था। और जब मैं एक नर्सिंग स्टूडेंट था सऊदी अरब में या दूसरे मुसलमान मुल्कों में जाने से पहले, मैं तब एक नर्सिंग स्टूडेंट था। तो जाहिर है उस वक्त बतौर नर्सिंग स्टूडेंट नर्सिंग के शोबे में और एक ऐसी दूसरी डीएनए हम जिस्मानी ढांचे और मालूमात के बारे में पढ़ते थे, और मैं एक सवाल सोचा करता था कि ये सिस्टम कहाँ से आया है, क्योंकि किताब सिर्फ जिस्मानी ढांचे, खुलियों और डीएनए तक ही महदूद है बस। तो एक दिन मैं सोच रहा था हमारे जिस्म में इतना तफसीली मगर परफेक्ट सिस्टम कहाँ से आ रहा है। तो मैंने खुद से ही रिसर्च करना शुरू कर दी बुद्धिज्म, ईसाईयत, इस्लाम, इन 3 मज़ाहिब पर, क्योंकि सिर्फ यही 3 मज़ाहिब जापानियों में भी मकबूल हैं। तो इसके बाद मैं बुद्धिज्म, ईसाईयत, इस्लाम और बुनियादी मज़ाहिब का जायजा लेने लगा। और आप जानते होंगे कि जापान में बुद्धिज्म के बहुत से फिरके हैं, तकरीबन 7 या 8, और बुद्धिज्म की शुरुआत जाहिर है इंडिया से हुई थी, मगर इसकी असल तालीमात बाकी नहीं रही थी। जापान दरअसल शिंटो और दूसरे अकायद का मिक्सचर है, लिहाजा मैंने इसका इंतखाब नहीं किया। मैंने बुद्धिज्म को सही ना मानकर मुस्तरद कर दिया। और ईसाईयत में भी ट्रिनिटी जैसे अकायद हैं, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट में यही अकीदा है, मगर ट्रिनिटी ओरिजिनल नहीं है, जैसा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने नई बाइबल में भी बताया है। लिहाजा मुझे अंदाजा हुआ कि लोगों ने बिगाड़ पैदा किया है, बिल्कुल हमारी तरह। सन 381 ईस्वी में एक कॉन्फ्रेंस हुई, वहीं से ट्रिनिटी को राइज किया गया, जो आज के कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स दोनों में फैल गई है। तो ये असल नहीं बल्कि बिगाड़ा हुआ और गलत तस्वुर है, लिहाजा मैंने इसे मुस्तरद कर दिया। और जब इस्लाम की बारी आई, माशाल्लाह तबारक अल्लाह, तो सबसे पहले कुरान को देखा। कुरान करीम
عربی زبان جاپانی میں، عربی زبان انگلش میں، عربی زبان ترکش میں، تمام قرآن کے درجوں میں ہمیشہ عربی زبان یعنی اصل زبان کے مطابق ہوتے ہیں، اور ایک حرف یا ایک جملہ بھی کبھی تبدیل نہیں ہوا۔ تو میں نے سوچا یہ صحیح ہے۔ اور دوسری سب سے بڑی وجہ تھی اللہ کی عبادت براہ راست کرنا، کسی مجسمے کے بغیر، بدھزم یا شنٹوازم یا عیسائیت کی طرح نہیں۔ تو میں نے سوچا یہ واقعی بالکل صحیح ہے، اور اپنی چھٹی حص سے تو مجھے محسوس ہوا کہ یہی بالکل سچا حق مذہب ہے۔ تو ایک دن کسی اپوائنٹمنٹ کے بغیر میں نے کوبے مسلم مسجد وزٹ کی، جو جاپان میں سب سے پرانی مسجد ہے، اور میں دروازے سے اندر داخل ہوا، اور اسی ہی دن میں نے 21 سال کی عمر میں اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ، آپ نے ایک ہی دن میں اسلام قبول کر لیا؟ جی، ایک ہی دن میں نے کلمہ پڑھ لیا، اسی دن جس دن میں اپنی زندگی میں پہلی بار مسجد میں گیا تھا، اور اسی دن میں زندگی میں پہلی بار اپنے مسلمان بھائیوں سے ملا تھا۔ آپ کو کس بات نے قائل کیا کہ اسلام سچا مذہب ہے؟ میں نے سمجھ لیا کہ اللہ ہی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ یہ بالکل ایک پزل کی طرح ہے، میں اسے زیرو سے ہر چیز تک سمجھتا ہوں، چاہے مجھے علم نہ ہو، مگر وہ سب جانتا ہے، اور یہی بالکل سچ ہے۔ اور اسی لیے میں نے مسلمان ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ اگرچہ میں اللہ کو دیکھ نہیں سکتا، مگر میں اسے اپنے جسمانی ڈھانچے سے اور اس دنیا سے بھی، یعنی آسمان سے، بارش سے، جاپان کے چاروں موسموں سے بھی پہچان سکتا ہوں۔ جب آپ کوبے مسلم مسجد میں گئے تو وہاں ایسا کیا ہوا کہ آپ نے مسلمان ہونے کا فیصلہ کر لیا؟ جب میں مسجد میں داخل ہوا تو مجھے لگا کہ یہ ایک چھوٹی دنیا ہے، کیونکہ بہت ساری قوموں کے لوگ ایک ہی جگہ جمع ہیں اور ان کا مذہب بھی ایک ہی ہے۔ تو مجھے بڑی حیرت کا احساس ہوا۔ کسی مندر میں کبھی ایسا نہیں ہوا، کسی مقبرے میں یا جاپان کے کسی چرچ میں بھی ایسا کبھی نہیں ہوا کہ جمع ہو کر ایک ہی لائن میں کھڑے ہو کر عبادت کر رہے ہیں۔ مجھے واقعی یہ سچ محسوس ہوا کہ یہ ایک پرامن مذہب ہے۔ تو بس میں مسجد میں داخل ہونے کے بعد زیادہ سوچ نہیں رہا تھا، مگر مجھے یہ سب اچھا لگا، بلکہ بہترین لگا، اور میں نے مسلمان ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ تو آپ کے احساسات کیسے تھے جب آپ نے کلمہ پڑھا؟ تو کیسا محسوس ہوا؟ ہاں، اس کے بعد سبحان اللہ میں بیان نہیں کر سکتا، مگر شاید مجھے لگتا ہے کہ میں مسلمان ہونے سے پہلے مغرور تھا، اور جب میں نے شہادت پڑھی، یعنی میں نے کلمہ پڑھا، تو اس وقت ظہر کا وقت تھا۔ میں نے وضو کے بعد نماز ظہر پڑھی۔ جب میں نے اپنی زندگی کا پہلی بار سجدہ ادا کیا تو بہت خوشگوار احساس پیدا ہوا۔ اس وقت جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ میں نرسنگ کا اسٹوڈنٹ تھا، تو میں مسلمان ہونے کے بعد جب دوبارہ کالج گیا اور نماز پڑھنا شروع کی تو لوگوں کو یہ یقیناً عجیب لگا کہ اب یہ پاگل ہو گیا ہے۔ وہ سمجھ نہیں سکے اور بلا واسطہ مذاق اور تنقید بھی کرتے رہے، مگر میں نماز پڑھتا رہا۔ تو میں ایک مضبوط مسلمان تھا، اور نرسنگ اسٹوڈنٹ بھی اس وقت یہ ایک دعوتی کام جیسا تھا، اور میں شروع میں اس بارے میں سوچ بھی رہا تھا۔ اپنی فیملی کے بارے میں بتائیں، انہوں نے کیسے ریئیکٹ کیا؟ دراصل مسلمان ہونے کے بعد 3 مہینے تک میں ستمبر 2014 میں مسلمان ہوا تھا، اور دسمبر تک میں نے اسے چھپا کر رکھا۔ مجھ میں اپنی فیملی کو بتانے کی ہمت نہیں تھی، کیونکہ میں تھوڑا خوف زدہ تھا۔ مجھے اپنے والدین کا علم نہیں تھا کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں یا ڈانٹ نہ دیں، لہٰذا میں نے انہیں نہیں بتایا۔ لیکن ایک دن جب میں کوبے مسلم مسجد میں آیا، شاید ظہر کے آس پاس کا وقت تھا، جب میں مسجد کے سامنے ایک حلال شاپ سے کچھ سامان خرید کر مڑا تو ایک کار نے مجھے سر پر ٹکر مار دی، اور پھر ظاہر ہے ایمبولینس اور پولیس نے میری فیملی کو بتایا کہ مسجد کے سامنے آپ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اور پولیس نے انہیں اسی طرح اطلاع دی کہ آپ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ اس جگہ پر ہوا ہے۔ میرے والد نے کہا تم اس وقت وہاں کیا کر رہے تھے، مگر میں نے پھر بھی انہیں نہیں بتایا، اور پھر میرے والد کو غلط فہمی ہوئی اور غصے میں کہنے لگے نکل جاؤ میرے گھر سے، ہمارے گھر سے۔ پھر اس کے بعد ایک دن میں پورا دن گھر سے واقعی باہر رہا، اور پھر میں اوساکا مسجد جا پہنچا۔ اوساکا شہر میں ایک مسجد ہے یہ، اور اس کے بعد میں تقریباً 1 سال ایک انڈونیشین بھائی کے ساتھ رہتا رہا۔ تو آپ کے والد نے آپ کو گھر سے کیوں نکالا تھا؟ اس لیے کہ آپ مسلمان ہو گئے تھے؟ نہیں، کیونکہ دراصل حلال شاپ میں ایک پاکستانی بھائی تھے، انہوں نے مجھے حلال نوڈلز دیے، انسٹنٹ نوڈلز، اور میں وہ لے کر مسجد میں جانا چاہ رہا تھا۔ میں مسجد جا کر اسے کھانا چاہ رہا تھا، مگر پھر گاڑی سے ٹکرا گیا تو نوڈلز سڑک پر بکھر گئے، اور میرے والد کو غلط فہمی ہوئی کہ میں چلتے ہوئے کھا رہا تھا اور مجھے ارد گرد کا ہوش نہیں تھا، اور بس اسی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہوگا بس۔ لہٰذا وہ بس میرے طرز عمل وغیرہ پر ناراض تھے، مگر میں انہیں نہیں بتا سکا۔ میں تو مسجد میں جا کر نوڈلز کھانا چاہتا تھا، تو میں نے بس اتنا کہا اوہ سو سوری، کہ ہاں میں بس سڑک پر کھا رہا تھا چلتے چلتے، اور بس وہیں سامنے ایک مسجد تھی۔ میں نے اپنے والد کو اصل کہانی نہیں سنائی، تب میرے والد کو غصہ آیا اور انہوں نے کہا نکل جاؤ۔ جب میں اوساکا مسجد میں انڈونیشین بھائی کے پاس آ گیا
تو بہت سے لوگوں نے کہا تم کیوں آئے اور یہ آخر کیا ہوا؟ تو میں نے کہا اوکے میں اپنی فیملی سے تعلقات ختم کرنا چاہتا ہوں. میں نے انہیں یہ کہا. لوگ کہنے لگے نہیں پلیز اپنے گھر جاؤ اور اپنے والدین سے ملو. اگر وہ مسلمان نہیں ہے پھر بھی کوئی بات نہیں. ایک ہفتے بعد میں نے شلوار قمیض پہنا ہوا تھا, آپ جانتے ہیں پاکستانی انڈین روایتی کپڑوں میں. تو میں نے جان بوجھ کر یہ کپڑے پہنے تھے اور میں دن کے وقت اپنے والدین کے گھر واپس پہنچا, کیونکہ اس وقت صرف میری والدہ ہی گھر پر ہوتی تھیں. تو میری والدہ نے دروازے پر دیکھتے ہی مجھے پہچان لیا. تو کہنے لگی کیا ہوا, کیا تم مسلمان ہو گئے ہو؟ اسی طرح کے سوال کیے. تب میں نے اقرار کر لیا کہ ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں, کیونکہ میں اپنی زندگی میں ہدایت چاہتا تھا. انہوں نے مجھے بطور مسلمان آسانی سے قبول کر لیا. ٹوورڈز ایٹرنٹی میں ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. ہم ایک فلاحی تنظیم ہے جس کا عزم اسلام کے پیغام کو 10 زبانوں میں دنیا بھر میں پھیلانا ہے. اپنی سپورٹ سے آپ لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے, حرام کام چھوڑنے, نماز شروع کرنے, حجاب پہننے, قرآن کی تلاوت سیکھنے جیسے اعمال میں مدد دے سکتے ہیں, اور ان تمام نیک اعمال کے بدلے اجر عظیم پا سکتے ہیں انشاءاللہ. ٹوورڈز ایٹرنٹی کو عطیہ دیں اور اس سنہرے موقع کو ضائع نہ ہونے دیں. اسلام میں آنے کے بعد آپ نے کون سے بڑے چیلنج کا سامنا کیا؟ آپ کے لیے سب سے بڑا مشکل مرحلہ کیا تھا؟ وہ میرے خیال میں میری فیملی. جاپانی لوگ در حقیقت مسجد یا حلال کے بارے میں کتنا جانتے ہیں کسے پتا. اگرچہ میری فیملی نے مجھے سپورٹ کیا, مجھے مسلمان کی حیثیت سے قبول کیا, مگر ظاہر ہے انہیں علم نہیں ہے. تو وہ مجھے حکم دیتے تھے کہ جیسے میرے دادا کا انتقال ہوا تو مجھے بھی ان کے جنازے میں جانے کا کہا. تو میں بحث کرنے لگا کیونکہ مجھے لگتا تھا اس وقت میں بہت زیادہ سخت مزاج تھا. میں نے کہا میں جنازے میں ہرگز نہیں جا سکتا, کیونکہ وہ مسلم نہیں تھے, کیونکہ اس وقت میرے پاس علم نہیں تھا. میں بحث کرتا تھا اور اسی طرح جب باہر کھانے کے لیے جاتے تو میں یہ نہیں کھا سکتا, وہ نہیں کھا سکتا. تو چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ حلال کیا ہوتا ہے تو کہتے اوکے تمہیں شراب اور سور اور ہر ایسے گوشت سے لازماً دور رہنا چاہیے جو حلال نہ ہو, تم صرف مچھلی یا سبزی کھا سکتے ہو. انہیں اچھی طرح سمجھنے میں تھوڑا وقت لگا بس, اگرچہ بہت چھوٹا سا مسئلہ تھا مگر اس میں وقت لگا, اور اب وہ بخوبی سمجھ گئے ہیں الحمدللہ. مگر اس میں وقت لگا شاید 10 سال. 10 سال؟ ہاں 10 سال. پچھلے ستمبر میں میرے امام بننے کے بعد سے اس جنوری میں یعنی 2 مہینے پہلے میرے والد اپنے قدموں سے پہلی بار خود کوبے مسلم مسجد آئے. اللہ اکبر. میں نے انہیں کبھی بھی نہیں کہا کہ پلیز مسجد آئیں یا مسجد کا وزٹ کریں, میں نے کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی. ایک دن وہ کہنے لگے میں تمہاری مسجد دیکھنا چاہتا ہوں. تو ماشاءاللہ تبارک اللہ, کوئی بھی زبردستی دعوت کچھ بھی نہیں. انہوں نے خود اپنی مرضی سے کہا میں وزٹ کرنا چاہتا ہوں تمہاری امی کے ساتھ, چلو ہم ساتھ چلتے ہیں. تو ان کے عقائد کیا ہیں؟ ان کا کس پر ایمان ہے؟ وہ ایتھیسٹ ہے, کوئی مذہب نہیں, کوئی ایمان نہیں. دراصل ایتھیسٹ کو دعوت دینا سب سے مشکل کام ہے. ایسے نہیں جیسے یورپ میں عیسائیوں یا یہودیوں کو دعوت دینا ہے, کیونکہ ایتھیسٹ کسی چیز کو بھی نہیں مانتے, خدا کو بھی نہیں. ہمیں انہیں ہر بات سمجھانی پڑتی ہے دماغی لاجیکلی طور پر. ہم عیسائیوں یا یہودیوں کو دعوت دینے کی طرح انہیں قرآن آیتیں یا حدیثیں نہیں سنا سکتے, کیونکہ جاپانی ان چیزوں کو نہیں مانتے. یہ تو عربی زبان ہے, عربوں کی کہانی ہے, ختم بات. لہٰذا اس بارے میں وہ لاجیکلی سوچ رہے ہوتے ہیں, تو ہمیں بھی لاجک سے ہی جوابات دینا ہوتے ہیں. ان کا ذہن بنانے میں وقت بھی زیادہ لگتا ہے. آپ اسلام سے پہلے کے یوسف اور اسلام کے بعد کے یوسف میں کیا فرق دیکھتے ہیں؟ مسلمان ہونے سے پہلے میری شخصیت بہت ہی منفی تھی. میں نے جارحانہ رویوں کا سامنا کیا ہے. ایلیمنٹری اسکول اور جونیئر ہائی اسکول اور سینئر ہائی اسکول اور کالج میں لوگ مجھے پریشان کرتے تھے, تنگ کرتے تھے. لہٰذا میں ذرا خوف زدہ رہتا تھا, جاپانیوں کے رویے سے خوف زدہ رہتا تھا, اور مجھے جاپانی لوگ پسند نہیں تھے, نہ ہی میرے بہت زیادہ دوست تھے. مگر مسلمان ہونے کے بعد اور جتنا میں نے مسلمانوں کو جانا ہے, یہاں تک کہ دوسرے ممالک میں بھی, بہت اچھے, یعنی کہ جب ملے مہربان, اخلاق, احترام والے ملے, ماشاءاللہ تبارک اللہ. میں نے سوچا کہ مجھے بھی اپنی شخصیت کو خود ہی بدلنا ہوگا, مثبت سوچ, اخلاق اور دوستانہ رویے والا بننا ہوگا, کیونکہ شخصیت کو ہم پیسے سے 1 بلین روپے سے بھی نہیں بدل سکتے, ہم خود کو نیت اور کوشش کر کے ہی بدل سکتے ہیں. تو الحمدللہ یہی بس بہت بڑا فرق ہے مسلمان ہونے سے پہلے اور بعد, پہلے کے یوسف اور بعد کے یوسف میں. سب سے بڑا فرق میری شخصیت کا بدل جانا ہے.
اچھا تو مسلمان ہونا ایک چیز ہے، ظاہر ہے یہ بڑی نعمت ہے، مگر آپ نے ایک قدم مزید بڑھایا اور امام بننا چاہا اور مدینہ پڑھنے کے لیے گئے، تو اس کی ترغیب آپ کو کہاں سے ملی؟ میرے مسلمان ہونے کے بعد اس وقت کوبہ مسلم مسجد میں انڈیا کے امام تھے. ظاہر ہے میں انگلش بول سکتا تھا، ٹوٹی پھوٹی ہی صحیح، تو میں نے اسلام کی بنیادی باتوں کا علم پانے کی کوشش کی، مگر تب بھی ہمیشہ ہر جمعے کا خطبہ انگلش عربی میں ہوتا ہے، کوئی جاپانی میں نہیں. اور اس وقت بھی میری طرح بہت سے جاپانیوں نے اسلام قبول کیا، مگر ہمارے پاس جاپانی زبان میں ٹیچر سے اسلام کو سیکھنے کا یا سبق پڑھنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، کیونکہ وہ جاپانی میں نہ تو بات کر سکتے تھے اور نہ ہی کچھ پڑھ لکھ سکتے تھے. لہٰذا مجھے بڑی مایوسی ہوتی تھی جب میں نرسنگ کا اسٹوڈنٹ تھا اور ایک مسلمان بھی تھا، اور تب مجھے نرسنگ کے شعبے میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ میری عملی مہارت بہت بری تھی. دراصل نرسنگ کے شعبے میں صرف پیپر ٹیسٹ ہی نہیں بلکہ ہمارا عملی امتحان بھی ہوتا تھا، مگر میں فیل ہو گیا عملی امتحان میں، پریکٹیکل میں فیل ہو گیا. لہٰذا میں نے فیصلہ کیا کہ اگر میں مریضوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں تو یہ راستہ میرا نہیں ہے، کیونکہ میرے پاس عملی مہارتیں کافی نہیں تھیں. تو میں نے فیصلہ کیا اوکے میں اسلام کا علم حاصل کرنے کے لیے سعودی عرب کی یونیورسٹی جاؤں گا. تو میں نے اپنے والدین سے پوچھا کیا میں جاپان یونیورسٹی میں نرسنگ کا شعبہ چھوڑ سکتا ہوں؟ تو وہ کہنے لگے اوکے تم سعودی عرب جانا چاہتے ہو، بہت عمدہ، اوکے جاؤ. حالانکہ وہ غیر مسلم ہیں، وہ سرپرائز نہیں تھے، جاؤ نو پرابلم. تو میں نے فیصلہ کیا اوکے، اور میں نے یونیورسٹی میں عربی زبان پڑھنے کے بعد میں نے شریعہ کے شعبے میں داخلے کا فیصلہ کیا. میں ہر روز کلاس لیتا تھا تقریباً 2 گھنٹے. کلاس ختم ہونے کے بعد اپنے کمرے میں جاتا اور کتاب کا گہرائی سے مطالعہ کرتا. یوں قدم با قدم میرے علم میں اضافہ ہوتا گیا، اور الحمدللہ پچھلی جولائی 2024 میں نے مدینہ کی اسلامک یونیورسٹی سے شریعہ کے شعبے میں گریجویٹ کر لیا. میں تاریخ میں جاپان سے تعلق رکھنے والا 5واں گریجویٹ تھا. یونیورسٹی کھلے ہوئے تقریباً 66 یا 67 سال ہوئے ہیں اور میں صرف 5واں جاپانی ہوں. مدینہ کی یونیورسٹی سے آپ محض 5ویں یعنی 5ویں جاپانی اسٹوڈنٹ ہیں؟ جی ہاں، مجھ سے پہلے گریجویٹ لوگ صرف 4 ہیں. اور آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی خصوصیت سب سے باکمال لگتی ہے؟ ظاہر ہے ان کی رحم دلی اور صبر، حتیٰ کہ جب ان کے راستے میں بے شمار مشکلات آئیں تب بھی وہ ہمیشہ صبر کرنے والے رہے، اور انہوں نے اپنے دشمن کے لیے بھی اسلام میں داخلے کی دعا فرمائی. لہٰذا ہمیں ان کی رحم دلی اور نرم مزاجی کو اپنانا ہوگا، اور ہمیں دوسروں کے لیے بھی دعا کرنی ہوگی، یہاں تک کہ اپنے دشمنوں یا غیر مسلمان بھائی بہنوں کے لیے بھی ہمیں ان کی شخصیت کے اس پہلو کا احترام کرنا ہوگا. اچھا، آخر میں اگر آپ کو دنیا کے تمام غیر مسلموں سے بات کرنے کا موقع ملے اور آپ کے پاس صرف 1 منٹ ہو تو انہیں کیا کہنا چاہیں گے؟ دنیا بھر کے میرے بھائیوں اور بہنوں، اسلام ایک پرامن مذہب ہے. اس میں کچھ لوگ یقیناً برے یا غلط بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہر انسان سے یہاں تک کہ جاپانیوں سے بھی غلطیاں سرزد ہوتی ہیں. لہٰذا صرف مذہب کو دیکھیں، مذہب پہ چلنے والے کو نہیں. مذہب کیا ہے؟ قرآن یا اللہ کو دیکھیں، اور پلیز انسانوں کو نہیں. انسان پھر چاہے کوئی بھی ہو، چاہے پھر اس کا تعلق عیسائیت یا شنٹوازم یا ایتھیزم سے ہو، وہ بعض اوقات غلط ہو سکتا ہے، مگر اسلام بطور مذہب بالکل درست ہے. تو پلیز قرآن اور اللہ کے بارے میں ہماری ریسرچ دیکھیں. تو دوستوں امید کرتا ہوں بھائی کی ویڈیو دیکھ کر آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. ایک بار پھر سے بتا دوں 300 سے زیادہ ایسی سٹوری ہیں ریورٹ مسلم کی جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے، جو اپنے چینل پر ڈال چکا ہوں. میں اپنے چینل پر ادھکتر یہ دکھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اسلام بہت ہی پیارا مذہب ہے، لوگ کس طرح سے اس کو قبول کر رہے ہیں. تو اگر آپ لوگ مجھے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو جو بھی میرا بھائی میری ویڈیو دیکھ رہا ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر آل کا بٹن سلیکٹ کر لیں، اور اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کریں، اور کمنٹ میں یہ بھی بتائیں کہ آپ کو اس طرح کی اور ویڈیو چاہیے یا نہیں چاہیے. میں اکثر یہ کہتا ہوں ادھکتر ویڈیو کے اندر کہ کمنٹ کر کے بتاؤ اس طرح کی ویڈیو لے کر کے آؤں جس میں غیر مسلم لوگوں نے اسلام کو قبول کیا ہے. تو یہ کمنٹ میرے پاس نہیں آتی، لوگ کچھ بھی کمنٹ کر کے چلے جاتے ہیں، جس سے میں یہ کنفیوز ہو جاتا ہوں کہ اس طرح کی اور ویڈیو لانا ہے یا نہیں لے کے آنا ہے، لوگوں کو یہ پسند آ رہی ہے یا نہیں پسند آ رہی ہے. تو دوستو اپنی کمنٹ ضرور کرنا، اور باقی انشاءاللہ تعالی اللہ اس کو ایمان کی دولت سے نواز دیتا ہے جو صحیح طرح سے دماغ لگاتا ہے.
اللہ تبارک و تعالی ہر اس بندے کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے جو اللہ کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے جو اپنے ذہن پر زور ڈالتا ہے، اچھائی اور برائی کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے، صحیح غلط کا فیصلہ لیتا ہے اور عقل سے کام لیتا ہے، وہ ویکتی آئے دن کبھی نہ کبھی صحیح مارگ پر چلا جاتا ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں، میں کسی مذہب یا دھرم کو ٹارگٹ نہیں کرتا ہوں، آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں سبھی مذہب اور دھرموں کا سمان کرتا ہوں، لیکن کانشیسنس جو سمجھداری ہوتی ہے وہ اس حد تک آدمی گوا دیتے ہیں۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا ابھی ایک ویڈیو انٹرنیٹ پر وائرل ہے، اس کے اندر ایک کتا ہے جو گول گول گھوم رہا۔ اکثر کتے ریبیز جب ان کو ہو جاتا ہے تو وہ گول گول گھومتے ہیں مرض کے اندر۔ وہ کتا جو ہے کسی مورتی کے آگے گول گول گھوم رہا ہے اور گھوم کر کے وہ گر جاتا ہے، تو لوگ اس کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں، لوگ اس کو ہی بھگوان ماننے لگتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، اپنی عقل سے کام لو۔ یہ بات بتانے کا مقصد یہ نہیں کسی کی دھارمک بھاوناؤں کو ٹھیس پہنچانا نہیں، یہ ایک جنرل عام سی بات ہے جسے سب ہمارے ہندو بھائی بھی بتا رہے ہیں اور ہم بھی اس کو بتا رہے ہیں، تو اس میں کوئی برا ماننے والی بات نہیں ہے۔ تو عقل سے کام لو، کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے، سائنٹیفک ٹیمپر بھی رکھو اور چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک اپنے بھائی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، جے ہند، جے بھارت۔